نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات سامعین اعظام، نوجوانان کرام اور پس پردہ بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی کچھ توفیق مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد جن حضرات نے اس محفل کے انعقاد کرنے میں حصہ لیا، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں، اور اس میں سے خصوصاً حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ اور ہمارے سردار صاحب بستی کی ساری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا، میں آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اے رب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے زندگیوں میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کر چلیے، میں نے جو آیتیں پڑھی ہے اور دو احادیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ حضرات صحابہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی جائیں تو میرے بزرگوں دوستو، میں نے قرآن مقدس کی وہ آیات تلاوت کیا ہے جس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، میرے صحابہ
आसमान में देखो, मेरे सहाबा को देखो, आसमान की तरफ निगाहें उठाओ, जिस तरह चांद सूरज सितारे चमक रहे हैं मेरे सहाबा भी चमकते हैं। मेरे सहाबा को देखो, मेरे किसी एक सहाबा की इक्तिदा करोगे, मेरे किसी सहाबा को मान लोगे, तुम्हारी जिंदगियां कामयाब हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। चाहे तुम किसी सहाबा को मानो, मेरे सहाबा सितारों के मानिद है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे, जिसकी भी बात को मान लोगे तुम्हें हिदायत नसीब हो जाएगा, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलना, गामजन होना तुम्हें पता चल जाएगा, पता मिल जाएगा, क्योंकि मेरे सहाबा सितारों के मानिद है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दीन किस तरह पहुंचा, ये शरीयत किस तरह पहुंची, ये कुरान किस तरह पहुंचा, ये हदीस किस तरह पहुंची, नबी की सुन्नत किस तरह से पहुंचा, नबी का दीन कैसे पहुंचा, नबियत की शरीयत की कैसे पहुंची। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दीन पहुंचाने वाले, ये शरीयत पहुंचाने वाले, ये कुरान पहुंचाने वाले कौन थे? ये वो सहाबा थे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कभी अपने 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 घर को नहीं फिक्र किया, कभी ने अपने बाग को नहीं फिक्र किया, कभी अपने खेत और खलियान को फिक्र नहीं किया। फिक्र किसकी थी? इस्लाम का फिक्र था, कुरान का फिक्र था, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का फिक्र था। ये वो सहाबा थे। सहाबा के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे, और किसी सहाबी के ऊपर उंगली उठाओगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। अजमत सहाबा को मालूम नहीं। आज का मुसलमान, आज का ईमान वाला, आज का कलमा पढ़ने वाला, आज का अल्लाह अल्लाह पुकारने वाला, मस्जिद को आबाद करने वाला, ये फिक्र नहीं है अरे दीन तुझे किस तरह पहुंचा, दीन को किसने पहुंचाया, शरीयत को किसने पहुंचाया, मेरे पैगम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को किस तरह से पहुंचाया, साहबा ने पहुंचाया। याद होना चाहिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का मौका है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह आयत नाजिल होती है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये आयतें नाजिल होती हैं, बहुत सारे सहाबा खुश होने लगते हैं, बहुत सारे सहाबा खुश होते हैं कि इस आयत के अंदर हमें जीत का मकाम मिल रहा है, हमें जीत की सर्टिफिकेट मिल रही है, इस आयत के अंदर हमें फतेह और हमकिनार से मिल रहा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उसमें से कुछ ऐसे सहाबा थे जो फिक्र ले रहे थे और रो रहे थे, और उनको मालूम था जब दीन पूरा हुआ, जब शरीयत पूरी हो गई तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे, आप पर्दा कर लेंगे, आप हमारे दरमियान में नहीं रहेंगे। एक सहाबा जिनके बारे में आता है, सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, और सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, साहबा पूछते हैं, दीगर साथी पूछते हैं, ए सिद्दीक क्यों रो रहे हो? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है, या रसूल अल्लाह आप हमें बतलाइए। सिद्दीक सही फरमा रहे हैं, सिद्दीक सही फरमा रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, साहबा ये वो सहाबा हैं जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानियां पेश की हैं इस दीन के खातिर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हज्जतुल विदा का मौका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम सहाबा को इकट्ठे होकर ऐलान करते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या मैंने दीन तुम तक पहुंचाई? क्या मैंने शरीयत तुम तक पहुंचाया? इस्लाम पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, शरीयत पहुंचाई? बताओ। तमाम के तमाम सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दीन आप पहुंचा ही नहीं बल्कि दीन का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ उंगलियां उठाई, आसमान की तरफ देखा, ए अल्लाह तू भी गवाह रहना, मेरे दीन की आवाज को, शरीयत को, इस्लाम को लोगों तक पहुंचा दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आका ने वहां क्या कहा मालूम है? फल यबलुग शाहिदा वल गायब, तुम में से जो यहां पर हाजिर है गायब तक इस बात को पहुंचा देना, तुम में से जो यहां पर हाजिर है वो गायब तक पहुंचा देना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, साहबा इस मशीन को लेकर उठे, साहबा इस रास्ते को लेकर उठे, कोई इराक गया, कोई फराद गया, तो कोई मेरे बुजुर्गों दोस्तों यमन गया, तो कोई शाम गया।
جہاں چلے گئے دین کی خدمت کے لیے گئے، قرآن کی خدمت کے لیے گئے، اسلام کا پیغام لے کر گئے، نبی کا دین لے کے گئے، نبی کی شریعت لے کر گئے، وہی ان کا قبر بنا، وہی ان کی مزاریں بنی، وہ دین سے پھر وہاں سے لوٹ کر نہیں آئے۔ انہیں نہ بیوی کا فکر تھا، نہ بچے کا فکر تھا، نہ مال کا فکر تھا، نہ دولت کا فکر تھا، کسی چیز کا فکر نہیں تھا۔ فکر تھا دین کا فکر تھا، شریعت کا فکر تھا، قرآن کا فکر تھا۔ ان کے دل میں نبی کی عظمت تھی، نبی کی سنت کا مقام تھا۔ صحابہ کوئی یمن پہنچا، کوئی ملک شام پہنچا، کوئی اردن پہنچا، کوئی فلسطین پہنچا، تو میرے بزرگوں دوستو کچھ صحابہ ہمارے انڈیا کے اندر بھی آئے، پنجاب کے علاقے میں، اتر پردیش کے علاقے میں ان کی قبریں موجود ہیں۔ اور کیا کیے معلوم ہے آپ نے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑے سے آئے، اونٹوں سے آئے، گھوڑوں کی کوچوں کو کاٹ دیا، نسوں کو کاٹ دیا، تاکہ جب سواری نہیں رہے گا کس پر سوار ہو کر جائیں گے، جب بائک نہیں رہے گی کیا چلا کر جائیں گے، جب ہمارے پاس چار چکیاں نہیں رہے گا کیسے سفر کریں گے؟ تو صحابہ نے کیا کیا؟ جب بیوی کی یاد آئے گی، بچوں کی محبت آئے گی، پکے پکائے باغ کا محبت آئے گا، اس کی جو ہے پھل پر اور اس کی کمائی پر، اس کی آمدنی پر جب آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے؟ نہیں، پھر میرے آقا پوچھیں گے، اے امتیو، میرا دین مرتا تھا، میری شریعت مرتی تھی، میرا قرآن مرتا تھا، تم کہاں تھے؟ میرے آقا کل میدان محشر میں جب پکڑ لیں گے، گریبان پکڑیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دیا۔ تب قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، تب قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، تب قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، تب قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا دین کے خاطر۔ وہ صحابہ ہیں اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ صحابہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ ہیں۔ آج صحابہ کے مقام کو معلوم نہیں، صحابہ کے مرتبے کو معلوم نہیں۔ اے مسلمانوں، صحابہ نے قربانی کس لیے دیا تھا؟ دین مٹنے کے لیے۔ صحابہ نے قربانی کس لیے دیا تھا؟ مسجد میں اذان نہ ہو۔ صحابہ نے قربانی کس لیے دیا تھا؟ نمازی نہ آئے۔ صحابہ نے کس لیے قربانی دیا تھا؟ صحابہ نے قربانی اس لیے دیا تھا نماز مسجد میں آ کر نمازی مسجد میں نماز پڑھے، اذان دے، شریعت پر عمل ہو، قرآن پر عمل ہو، اسلام پر عمل ہو۔ صحابہ نے اس لیے قربانی دیا۔ وہ صحابہ کل میدان محشر میں تمہیں پوچھیں گے، اے امتیو، تم بھی نبی کے امتی تھے، تم بھی نبی کے غلام تھے، تم بھی نبی کے عاشق تھے۔ دین ملتا تھا، شریعت ملتی تھی، قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ ہر گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، تلاوت کرنے والا نہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں، تسبیح پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں۔ بتاؤ تمہارا کیا حل ہوگا؟ وہ صحابہ پوچھیں گے، ہم نے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا بھائی؟ ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کیا تھا؟ ہم نے اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیوں کیا تھا؟ بتاؤ نوجوانوں، میرے بزرگوں، بتاؤ تو صحیح۔ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایئر کنڈیشن میں رہیں اور اپنے عمدہ کھانا کھائیں، عمدہ چیزیں استعمال کریں، جبکہ ہر گھروں کے اندر سے اسلام ختم ہو رہا ہے، دین ختم ہو رہی ہے، شریعت ختم ہو رہا ہے، یہ پیغامیں ختم ہو رہی ہیں اور صحابہ کا مشن ختم ہے۔ یہاں تک کہ آج کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ظالم قسم کے لوگ ہیں، کچھ جابر قسم کے لوگ ہیں جو صحابی کو بلا برا کہتے ہیں، جو صحابیوں کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بھی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی کو میرے بعد اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، ان کو گالی نہ دینا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ جو ایسا کرے گا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اس نے گویا کہ مجھے گالی دیا۔ کس کو؟ نبی مصطفیٰ کو گالی دیا۔ جس نے نبی کو گالی دیا گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دیا۔ جو اللہ کو گالی دے گا اللہ اس کو عذاب میں ڈالے گا، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، اللہ اس کی زندگی برباد کر دے گا، اللہ اس کی آخرت کو برباد کر دے گا۔
صحابہ ہیں, یہ وہ صحابہ ہیں. قرآن اٹھا کر دیکھو صحابہ کا مقام. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں, بھاری ہیں. رحماء, تم ان کو دیکھو گے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا, اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ سے خوشنودی حاصل کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں, دوستو, میری مائیں, تم اگر زندگی بدلنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی پڑھاؤ. تم اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کو کیا کرو, صحابیات کی زندگی پڑھاؤ, نبی کی طور طریقہ سکھاؤ, صحابہ کے مقام کو بتاؤ, صحابہ کے مرتبے کو بتاؤ. آج کا مسلمان کا بچہ, ایمان والا بچہ, قرآن پڑھنے والا, حدیث جاننے والا, اسے پوچھو خلفائے راشدین کون ہے, اسے پتہ نہیں ہے. بتاؤ نبی کے بعد سب سے مقام بلند اور برتر کس کا ہے, اسے پتہ نہیں ہے. ارے دین جس سے پہنچا, ہم اس کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے. آج بھی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو صحابہ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ صحابہ درست نہیں, وہ صحابہ درست نہیں, اس کے شان میں گستاخی نہیں. اب صحابہ کے شان میں گستاخی بیان کر کے اپنی آخرت کو, اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو. اللہ کے نبی نے صاف الفاظوں میں فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول, میرے صحابہ سب کے سب کیا ہیں, حق پرست ہیں, سچے ہیں, انصاف ور ہے, انصاف کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. تو میرے بزرگوں, دوستو, پھر کبھی بات آئے گی آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا جائے گا, لیکن اتنی بات یاد رکھیے, صحابہ کا مقام و مرتبہ بلند ہے. اس روئے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے, کسی کا مرتبہ ہے, تو عظمت صحابہ ہے, وہ صحابہ ہے. آج عظمت صحابہ کی محفلیں قائم کی جائے, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے مائوں کو, ہمارے بھائیوں کو, مسلمانوں کو بتایا جائے کہ صحابہ کا کیا کارنامہ ہے. میرے بزرگوں, دوستو, آپ نے سنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں مولانا سید نقیب الامین صاحب کے زبان سے, یہ وہ صحابیہ ہیں دین کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جنہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا, میرے اوپر احسان کیا, مجھے پیسے سے, گھر سے, ضرورت سے میری مال و مدد کی, میں نے دنیا میں ان کا بدلہ دے دیا. دنیا میں کیا کیا, اس کا بدلہ دے دیا. لیکن ایک واحد ایک شخص ایسا ہے, ابو بکر جن کا نام ہے, ایک واحد ابو بکر ایسا ہے جس کا مقام و مرتبہ اور جن کا جو ہے بدلہ, جن کے احسان مجھ پر بہت ہے, لہذا میں نہیں دیا ہوں. ان کا بدلہ کون دے گا, رب العالمین دے گا. لیکن میرے بزرگوں, دوستو, صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت ہے. لہذا ہم اپنے بچوں کو, اپنی مائیں اور بہنوں کو صحابہ کی تعلیم دیں, صحابیات کے بارے میں بتلائیں. ہمارا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, ایک صحابیہ کا, اس کے بعد اپنی باتوں کو مکمل کروں گا. مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف لائیں گے. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام تھا عمارہ. کسی جنگ میں ان کے 4 بیٹے, ایک شوہر شہید ہوئی. جنگ احد ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک, دانت مبارک شہید ہوا. تو مدینہ میں ایک خبر پہنچی, یہ پھیل گئی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. نعوذ باللہ, آپ کو کیا کیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ خبر پھیلتے ہی صحابہ پریشان, جو لڑ رہے تھے وہ پورا نہتے ہو گئے, وہ کمزور ہو گئے, وہ کیا ہو گئے, اپنے ہتھیار کو ڈال دیا. ادھر مدینے میں آواز پہنچی, کس کی طرف پھیلی, آگ کی طرف پھیلی. مدینوں کی مائیں رستے پر آ گئیں, روڈوں پہ آ گئی, سب رونے لگی, کوئی سر پیٹنے لگا, کوئی اوڑھنی پھاڑنے لگی. تو میرے بزرگوں, دوستو, ایک ماحول سا بن گیا کہ نبی اب ہمارے درمیان رہے. صحابہ کہنے لگے جس کے لیے ہم لوگ لڑتے تھے, جس کا چہرہ دیکھ کر لڑتے تھے, جس کے لیے مرا کرتے تھے, جس کی چہرے کو دیکھ کر ہم کیا کرتے تھے, اپنی ایمانی حرارت کو مضبوط کرتے تھے, وہ ہمارے درمیان نہیں رہے, چلے گئے. تو میرے بزرگوں, دوستو, عمارہ ایک صحابی ہیں. جب انہوں نے یہ بات کو سنی تو فوراً گھر سے باہر نکل کر میدان کی طرف بھاگنے لگی. جب میدان کی طرف جا رہی ہیں
تو کہنے لگے میں مارا کہاں جا رہی ہو؟ میدان کی طرف، تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ ارے کوئی بات نہیں، تمہاری بڑے بیٹے شہید ہو گئے، تمہارا مجلا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی تھی میرا باپ شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرے سب کچھ شہید ہو گئے، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بتاؤ میرے کالی کملی والے مصطفیٰ کیسے ہیں، بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے، زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے؟ تو میرے بزرگوں دوستو کہتے ہیں، آواز آتی ہے اے مسلمانوں خوشخبری ہے، نبی ابھی زندہ ہے، نبی حیات میں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو وہ ام عمارہ کہتی ہے ساری مصیبت نبی کے بعد حل کی اور پھیکی ہے۔ جب نبی زندہ ہے، یہ باپ کیا چیز ہے، یہ ماں کیا چیز ہے، یہ بیٹا کیا چیز ہے، یہ باپ کیا چیز ہے، یہ بھائی کی شہادت کس بات کی ہے؟ جب میرے نبی زندہ ہے تو کوئی مصیبت میرے لیے بڑا نہیں اور بڑا نہیں ہے اس مصیبت سے، میرے نبی صحیح سلامت ہیں۔ یہ تھی نبی سے عشق، یہ تھا نبی سے پیار، یہ تھی نبی سے الفت، یہ وہ صحابیاں ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو اللہ سے دعا کریں ہمیں صحابہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو ہم اس پر سوچیں، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس بارے میں کیا کریں، سمجھائیں، سکھائیں صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ۔ تو میرے بزرگوں دوستو یہ وہ صحابہ ہیں جن کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمت صحابہ پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کا قلع کما کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں صحابہ کے خلاف میں میرے بزرگوں دوستو ایک نصب العین بنا لیں کہ ہماری ماں لٹ جائے، ہماری اولادیں لٹ جائیں، لیکن اگر کسی صحابہ پر، کسی نبی پر، کسی نبی کے دوستوں پر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہیں اسے جواب دینا ہے، وہیں اس کی گردن کو پکڑ لینا ہے، وہیں اس کے قلم کو چھین لینا ہے، جب جا کر ہم عظمت صحابہ پر قائم اور دائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان جاؤ دیکھو، ابھی ایک ڈاکٹر مولانا عادل صاحب کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ وہ ڈاکٹر عادل جو عظمت صحابہ پر بیان کرتے تھے، صحابہ کی فضیلت پر بیان کرتے تھے، صحابہ کے فضیلت کے بارے میں امت کو بتلاتے تھے۔ یہ رافضیت، یہ دین کے دشمن، یہ جابر، یہ ظالم قوم جنہوں ان کو شہید کر دیا گیا، دن دہاڑے انہیں گولی مار دی گئی۔ کیوں گولی مار دیا گیا تھا؟ کیا ان کا بھول کیا تھا؟ ان کی لغزش کیا تھی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا وہ ناموس رسالت پر، کیا ناموس رسالت کی پاسداری کرتے تھے، عظمت صحابہ کی پاسداری کرتے تھے، اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم عظمت صحابہ پر مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم عظمت صحابہ پر جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو عظمت صحابہ کی ہم پاسداری کریں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، صحابہ کے بارے میں بتلائیں۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔